सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की, और इस रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाते हुए एक ऐसे अमली कदम की जिसके लिए मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत यकजा और हम आवाज़ दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SIFC की, जिसके फ्रेमवर्क के तहत आज तीसरा बड़ा कदम उठाया गया, और ये कदम है माइंस और मिनरल्स के शोबे में। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में ये कहा, इस हवाले से बात की कि जी हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है, और हमारी जो माशरती ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम सब मिलकर मुल्की मईशत में अपना अपना जो किरदार है वो अदा करें। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर ये जो SIFC है इसका क़याम यकीनी बनाया है, और इसका क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जबकि मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक आसान कारोबार के लिए जो नए उसूल है वो भी वज़ा करता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जी 2019 में पाकिस्तान की जो कुल कानों और मादनी ज़खायर का तखमीना है 50 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा लगाया गया है, जिसमें धाती, ईंधन, सनती मादनियात, कीमती पत्थर, इमारती पत्थर, मट्टी और दीगर वसाइल भी शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात कह लें कि 2018 में ये जो मादनी ईंधन, तेल और कशीद करने वाली मसनूआत हैं, उनकी जो बरामदात हैं वो 500 मिलियन डॉलर रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान बोल न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अली आवान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सलमान, और CEO एंग्रो सिंध आमिर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से मैं सलमान से शुरू करना चाहूँगी। सलमान, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आम अल्फाज में नाजरीन को अगर आप समझाना चाहें कि इसमें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कवर होंगे, एग्रीकल्चर, IT, इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स, और इसके अलावा ये डिफेंस प्रोडक्शन, तो अगर आप आम अल्फाज में नाजरीन को समझाना चाहें तो किस तरह समझाएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करने का मौका देने का शुक्रिया। आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है उससे पाकिस्तान को छुटकारा दिलाया जाए। और जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो बुनियादी तौर पर इस काउंसिल का मकसद यही है कि बैरूनी सरमायाकारी जो कि पाकिस्तान में आती है या आनी है या उसको लाया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए। और इससे क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बुरी मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, और ये जो सूरत हाल है इस बात का तकाजा करती है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। और अगर हम SIFC की बात करें तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर SIFC जैसा स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। उसमें आप मिसाल ले सकते हैं, फिनलैंड की मिसाल ले सकते हैं, सिंगापुर की मिसाल ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले सकते हैं, जहाँ पर इस किस्म की काउंसिल्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं। तो SIFC जो है एक ऐसा इदारा है जिसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निजात दिलाई जाए वाया गैर मुल्की सरमायाकारी। अब इस गैर मुल्की सरमायाकारी को फैसिलिटेट किस तरह से करना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लॉज मौजूद हैं, वफाकी सतह पर कानून मौजूद है, सूबाई सतह पर मौजूद है, तहसील की सतह पर मौजूद है, ज़िले की सतह पर मौजूद है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दीगर इश्यूज़ जो हैं, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, बहुत सारी दीगर रेगुलेशंस हो सकती हैं, उन सब से निजात दिलाने के लिए सरमायाकारों को एक वन विंडो ऑपरेशन सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो SIFC के अंदर 3 लेवल्स के ऊपर इस वक्त काम होगा। एक प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक एपेक्स कमेटी है, एक उसके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और उसके बाद एक अमल दरामद कमेटी है जो बनाई गई है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरमायाकारों के लिए बजाय रेड टेप उनको नज़र आए अपने हर काम के अंदर, अपने हर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, रेड टेप के बजाय रेड कारपेट जो है पाकिस्तान जो है उन सरमायाकारों को दे, ताकि सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन मिले, उनकी बहुत सारे झंझट जो हैं, उलझने जो हैं, उनको सुलझाया जाए, और एक वन विंडो के तहत उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर उनको किसी किस्म की प्लेटफॉर्म जो मसाइल हैं उसका सामना ना करना पड़े। मोटी मोटी बात करें तो इस वक्त ये हम सब लोग बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं। SIFC के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का प्रोजेक्ट है, ये देखा जाए तो CPEC से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो $100 बिलियन को भी क्रॉस करता है। और इस वक्त मोटा मोटा फिगर यही है कि 2035 तक पाकिस्तान में $100 to $125 बिलियन की सरमायाकारी होगी।
تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ سرمایہ کاری لائے جائے تاکہ اس کے ذریعے پاکستان کی معاشی چیلنجز سے نجات ملے اور سب سے بڑھ کر ہمارے یہاں امپلائمنٹ کریٹ ہو, جو بے روزگاری ہے اس کو بھی ختم کیا جائے, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. ٹھیک ہے, اچھا جی آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی عامر اقبال صاحب, آپ نے سلمان کو بھی سنا. تو عامر صاحب آج یہ جو پاکستان منرل سمٹ ہوا ہے, بڑا یہ تاریخی, اگر میں کہوں ہسٹوریکل ایونٹ ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ تھرڈ اسپیکٹ ہے اس کا اگر دیکھا جائے جس کو کور کرے گا, بڑی اس کی امپورٹنس ہے یقینی طور پہ. پرائم منسٹر بھی تھے وہاں پہ, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, یہ جو فورن انویسٹرز تھے وہ بھی تھے, میڈیا بھی تھا, سلمان اور میں بھی وہاں پہ موجود تھے. اس پہ سلمان میں آپ سے بھی بات کروں گی کہ آپ نے اس ایونٹ کو کور کیا, خود میں بھی وہاں پہ تھی, تو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی عامر صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو. جی فضا, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس اہم ٹاپک کے اوپر آپ ایک پروگرام کر رہی ہیں. تو جو آج کی سمٹ تھی, پاکستان منرل سمٹ, جس کا عنوان تھا ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ, اور یہ SIFC کے تحت ہوئی, میرے حساب سے دس از ناٹ این ایونٹ, دس از ٹریگرنگ پوائنٹ جہاں کے اوپر انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ ایونٹ جو ہے یہ ایک مائننگ ریولوشن لائے گا. ہم نے آج اس ایونٹ کے تھرو دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از اوپن اینڈ فرینڈلی فار فارن انویسٹمنٹ ان مائننگ, سو کم اینڈ انویسٹ ان مائننگ. پاکستان میں جہاں پہ اللہ نے بہت ہمیں اور بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, وہاں پہ بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ قدرتی معدنیات کا ہے. اس میں کاپر ہے, گولڈ ہے, آئرن ہے, کول ہے, سالٹ ہے, سٹونز ہیں, اور اس طرح کی بہت لیڈ ہے, آپ یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ الحمدللہ. اور یہ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتا تھا, لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی بھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. اور جب ہم نے اس کے اوپر کوئی عملی اقدام اٹھایا ہے, اس کا ہمیں بہت اچھا فائدہ ملا ہے. اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ 2020 کے اندر گورنمنٹ آف سندھ نے انیشیٹو لیا اور تھر کول کو ایکسپلوریشن اور مائننگ کے لیے اوپن کیا, اور انہوں نے بہت اچھا ماڈل اختیار کیا جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تھا. اس میں اینگرو اور اینگرو کے ساتھ کمپنیز نے, جس میں پاکستانی کمپنیز لائک ہاؤس آف حبیب, ہپکو, حبیب بینک تھا, وہاں پہ فورن کمپنیز اور انویسٹرز بھی تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ہم لوگوں نے 2019 میں اس کا کمرشل آپریشن سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے وہ مور دین 10% آف جو آپ کی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس کے تھرو ہو رہی ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اٹ از دا چیپسٹ تھرمل انرجی وچ از بینگ پروڈیوسڈ, جو ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے. اور اس سے ہم لوگوں نے ابھی تک صرف اگر میں ایک بلاک 2 کی بات کروں SCMC کی, اس سے ہم نے ابھی تک کوئی $1.4 بلین کی سیونگ کی ہے, اور ہر سال ہم لوگ تقریباً $400 ملین کی سیونگ کرتے ہیں, اور ہم لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو جب اس کے اوپر ایک فوکسڈ کام ہوا, ایک اچھا فریم ورک بنا, گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرز کی انوالومنٹ ہوئی, تو اس کا بہت اچھا نتیجہ ملا. تو ہمیں ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس اپرچونٹی کو ہم پورا لیوریج کر سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اہم رول پلے کرے گا. آج مائننگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ GDP کا تقریباً 1% کے قریب ہے, اور اس کا پوٹینشیل جیسے آپ نے بات کی تو یہ اس کا 3% سے 5% تک اس کا پوٹینشیل ہے کہ یہ جا سکتا ہے مائننگ سے. ٹھیک ہے, اچھا سلمان آپ کی طرف آؤں گی. آج جو ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا, بڑا تاریخی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی, چیف آف آرمی اسٹاف نے سپیچ کی, اظہار خیال کیا. میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, باقی پھر آپ بھی شیئر کیجیے گا اپنا ایکسپیرینس, کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف, تو انہوں نے کہا میں دل کی بات کر رہا ہوں اور میں اپنے ہم وطنوں سے بات کر رہا ہوں, یہ ان کے الفاظ تھے. اور بڑا ہی اگر میں ٹچی کہوں, ہارٹ ٹچنگ کہوں, پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے, تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور مجھے جو سب سے خوبصورت اور بڑی پیاری بات لگی, سورہ رحمان, اس کی ایک آیت ہے جو جب میں سنتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. فبی ای علی ربکما تکذبان, اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس صورت میں یہ ٹوٹل 78 آیات ہیں, اور 31 بار
یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے اس آیت کو جو ہمارے ملک کے جتنے بھی وسائل ہیں, ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, اس کے ساتھ اس تناظر میں پیش کیا یا لنک کیا بڑا خوبصورتی سے. باقی میں چاہتی ہوں آپ بیان کریں. جی بالکل, آپ نے خود کہا اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کو مینشن کیا کہ آرمی چیف کی جو اسپیچ تھی وہ بڑی دل کو چھو لینے والی, بڑی ہارٹ وارمنگ تھی. صورتحال ایسی ہے کہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جو ایونٹ تھا اس کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی صورت کی تلاوت سے ہوا, اور آرمی چیف کا جو خطاب تھا اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہم نے دیکھے کہ آرمی چیف نے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی انویسٹرز تھے ان کو بھی مخاطب کیا, اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ اپنے کنٹری مین سے, اپنے ہم وطنوں سے الگ سے بات بھی کرنا چاہیں گے. بنیادی طور پر انہوں نے اپنے جو خطاب تھا وہاں بیٹھے ہوئے انویسٹرز کے ساتھ, اس میں انہوں نے فوکس کیا ایس آئی ایف سی کو, کہ ایس آئی ایف سی کا مقصد کیا ہے کہ جو پرابلمز جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ الجھنیں فیس کرتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کار, ان سے ان کو نجات دلائی جائے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر ان کے سولوشن اورینٹڈ چیزیں جو ہیں جہاں پہ ٹرسٹ لیول بھی ہو, بالکل اور جہاں پہ کمفرٹ زون بھی, بالکل ٹرانسپیرنسی لائی جائے, اور جو سرمایہ کار ہیں ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو, ان کو کسی قسم کی پرابلمز نہ ہو, کہ وہ اپنا فوکس جو ہے اسی اپنے پروجیکٹ کے اوپر رکھیں. دوسری بات جس میں انہوں نے ذکر کیا سورہ رحمان کی, انہوں نے بات کی سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی انہوں نے تلاوت بھی کی اور اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا. اس میں ان کا مین فوکس یہی تھا کہ وہ پاکستانیوں کے لیے بات کر رہے ہیں, امید کی بات کر رہے ہیں. 70 سالہ یا 75 سالہ تاریخ ہماری ایسی ہے کہ ہم نے بہت کچھ سفر کر لیا, اور آج ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں, بڑی افسوس کی بات ہے اس بات کو بار بار انہوں نے دہرایا بھی, اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں قرض لینے کے لیے, اور قرض لینے کے بعد یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ جو ساری سفرنگ ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو اس قسم کی بات کرنا پڑ رہی ہے, تو اس کے بعد آرمی چیف کا خطاب جو ہے, یہ ان کی سوچ یا ان کی اپروچ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے. وہ امید کی اور روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں, اور صرف بات ہی نہیں کرتے. آج کا جو ان کا خطاب بھی تھا اور جو آج کا ایونٹ ہے, یا جو آج کی جیسے کہ عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ محض ایونٹ نہیں بلکہ ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مستقبل کی بات کریں, فیوچر کی بات کریں. اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہی بات کی جو انہی آیات کے ذریعے سے بات کی, بتایا کہ آزمائشیں آتی ہیں, آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا. ہم بات کرتے ہیں $6.1 ٹریلین کے معدنی ریزروز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. صرف اگر ہم ریکارڈک کان کو ہی دیکھ لیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 5.87 بلین ٹن جو ہے آپ کا کاپر موجود ہے, 42 ملین آؤنسز گولڈ موجود ہے. یعنی ہمارا ملک ماشاءاللہ نعمتوں سے مالا مال ہے. بات صرف یہی ہے جو آرمی چیف کرتے ہیں کہ امید کی بات کرتے ہیں اور عملی سٹیپس کی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں ماضی کو چھوڑ کر آگے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور چلیے میں بھی آپ کی اجازت سے آگے بڑھتی ہوں. عامر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عامر صاحب جب بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ جب ریالٹی پہ بدلتا ہے تو اس پروسیس میں آپ کہہ لیں جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں بڑا کچھ چاہیے ہوتا ہے. سب سے بڑھ کے لگن چاہیے ہوتی ہے, کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, اور کمٹمنٹ مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہوتی ہے. انتظار بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی ریزلٹس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا, کمٹمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو جب یہ پروجیکٹ ریالٹی میں کنورٹ ہوگا تو اگر آسان الفاظ میں آپ سمجھائیں کہ ہمارے جی ڈی پی پر اس کا کیا اثر پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے لوکل لوگ ہیں ان کو اس میں ڈائریکٹلی کس طرح انوالو کیا جائے گا, جس طرح روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, لوگوں کے پاس سکلز ہیں, اگر نہیں ہیں تو کیا ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے, سکلز دیے جا سکتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں, ان کو روزگار کے مواقع مل سکیں؟ جی تو دیکھیں جیسے ابھی ہم نے 2-3 دفعہ اس چیز کو ٹچ کیا کہ ہمارے پاس جو معدنی وسائل ہیں وہ تقریباً $6 ٹریلین کے وسائل ہیں. دس از اے ہیوج اماؤنٹ. اچھا جو مائننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو پیریڈ ہوتا ہے انویسٹمنٹ سے لے کے جب تک مائننگ سٹارٹ ہوتی ہے یہ کافی لمبا پیریڈ ہوتا ہے. یہ انڈسٹری کے طرح نہیں ہوتا کہ 3-4 سال میں ہی ریٹرن دینا شروع کر دیں. تو اس میں ایک جو بہت اہم چیز جو انویسٹر کو چاہیے ہوتی ہے, پہلے میں انویسٹر کا پوائنٹ آف ویو بتاؤں, وہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز کی کنٹینیوشن ہو اور کوئی سرپرائزز نہ ہو. اور یہ جو آج کا یہ جو ایک انیشیٹو ہے جو کرنٹ حکومت نے سٹارٹ کیا ہے SIFC کا, یہ انویسٹرز کو ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ اگر ہم یہاں آ کے $100 of billion انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارا جو ریٹرن ہے وہ ہمیں ملے گا, اور جو پالیسیز ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی اور ہمیں سپورٹ ملے گی. تو میرے خیال سے یہ اس گورنمنٹ کا ایک بہت ویژنری اسٹیپ ہے جو کہ انہوں نے لیا ہے, اینڈ آئی کانگریچولیٹ دیم.
اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مائننگ کرتے ہیں تو وہاں کے اوپر لوکل کمیونٹیز امپیکٹ ہوتی ہیں. اچھا مائننگ جو ہے یہاں کیونکہ مائننگ جو ہے وہ لیبر انٹینسو کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس میں جہاں کے اوپر آپ کا ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, آپ کا انڈسٹریز بڑھتی ہے, وہاں پہ ساتھ ساتھ نوکریاں اس سے بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہیں. اور اگر ہم مائننگ کو کریں تو ایک اندازے کے حساب سے اس میں 3 سے 5 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہو سکتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اچھا اس میں کمیونٹیز امپیکٹ ہوتی ہیں اور اسی لیے جو بھی سکسیسفل مائننگ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنا فوکس آپ اپنے بزنس کے اوپر کریں اس سے زیادہ فوکس آپ ان کی کمیونٹیز کے اوپر کریں. اور اس کی بہت اچھی اگزامپل جو ہے, میں پھر سے تھر کے اوپر آؤں گا, جو SECMC کا ہے جہاں پہ پروجیکٹ 2014 میں شروع ہوا اور اس کی جو مائننگ ہے, جو ہمارے ریٹرنز آنا شروع ہوئے 2019-20 میں آنا شروع ہوئے, لیکن ہم نے جو کمیونٹی انویسٹمنٹ ہے وہ 2014-15 سے سٹارٹ کر دی تھی. اور وہاں پہ آج آپ دیکھیں تو ہمارے پاس الحمدللہ 60% سے زیادہ لوکل تھر کے لوگ کام کرتے ہیں. وہاں کے اوپر ایک گلوبلی ریناؤنڈ پروجیکٹ ہے جہاں کے اوپر ہم نے تھری عورتوں کو ہم نے ڈمپ ٹرکس چلاتے ہیں. یہ وہ عورتیں جو کہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھیں لیکن انہوں نے اپنے اتنا سیف محسوس کیا کہ آج وہ بہت بڑے بڑے ڈمپر ٹرکس چلاتی ہیں. اسی طرح سے وہاں کے اوپر ہم نے ری سیٹلمنٹ کی. وہاں کے اوپر آج ہم 23-24 اسکولس چلا رہے ہیں جہاں پہ تقریباً 4,500-5,000 بچہ پڑھتا ہے. اس میں بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور وہاں پہ بھی امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ ہاسپٹلس کریٹ کیے جہاں پہ تقریباً سال کے 2 لاکھ سے زیادہ ہم پیشنٹس کو فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے RO پلانٹس بنائے. وہاں پہ ایک پورا انفراسٹرکچر بنا, ایک پورا ایکو سسٹم بنا جس کی وجہ سے جہاں کے اوپر وہ کمپنی بہتر ہوئی لیکن کمیونٹی کی بھی انہانسمنٹ ہوئی. عامر اقبال صاحب آپ کا اور سلمان علی اوان آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. حکومت نے جاتے جاتے جو پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو ایک تحفہ دیا ہے انتخابات سے پہلے, کیونکہ آگے انتخابات میں جانا ہے, اور ابھی جو پیٹرول مہنگا اس پہ عوام ظاہری باتیں سیکھ پائے ہیں. چند سال پہلے تک پیٹرول 1-2 روپے اوپر نیچے ہوتا تھا مگر اب 20 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. اتنا بڑا جھٹکا وہی برداشت کر سکتے ہیں جنہیں مفت سرکاری پیٹرول, بجٹ میں اضافی تنخواہ, پینشن, نئی چمکتی کاریں اور سینٹ میں زندگی بھر کے لیے مراعات اور ملک سے باہر علاج کی سہولت ملتی ہو. ایسی ہزاروں کاریں, فری پیٹرول اور بجلی ان آپ کہہ لیں کہ بابوں اور عوامی نمائندوں کو ملتی ہے جو عوام کو ملک دیوالیہ ہونے سے باقاعدہ ڈرا رہے تھے یا شاید خود خوف زدہ تھے کہ کہیں ان کی جو عیاشی ہے وہ ختم نہ ہو جائے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرول کم از کم 100 روپے لیٹر سستا ہونا چاہیے, لیکن سراج صاحب یہ تو آپ کی ایک خواہش ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے اور مہنگائی میں جو پسی عوام ہے اس کو امید بھی کیا دلائی جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول کہاں تک پہنچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, جاتے جاتے اس حکومت نے جو ظلم کیا, جو ڈرون حملے کیے, جو چھری چلائی عوام کے گلے پر اور لوگوں کے لیے جس طرح جینا مشکل بنایا, اس کے نظیر اور مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف جلسے کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف دھرنے دیتے تھے. آج ان کی حکومت ہے اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں جس طرح لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے, شبخون مارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہیں اور ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تو دن کے روشنے میں ان کو تارے نظر آئیں گے, لیکن 20 روپیہ فی لیٹر اضافہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ ایک حکومت اتنا ظلم کر سکتی ہے. اور اب لوگوں کے لیے جینا مشکل بلکہ مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. میں خود حیران ہوں یہ حکومت کیا کر رہی ہے. خود انہوں نے سینٹ میں جواب دیا کہ 500 ارب روپیہ کی چوری ہوتی ہے وابڈا کے محکمے میں, تو اپنی چوریوں کو کم نہیں کرتے ہیں, اپنے کرپشن کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, اپنے عیاشیوں میں کمی نہیں لاتے ہیں, اپنے عیش و عشرت پر پابندی نہیں لگاتے ہیں,
اپنے کیبنٹ کی تعداد میں، وزراء اور مشیروں کی تعداد میں اس نے کمی نہیں کی. سارا بوجھ انہوں نے عوام پر ڈالا ہے. لہذا اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ ان ظالموں سے ووٹ کے ذریعے انتقام لے. جس طرح انہوں نے IMF کے کہنے پر عوام پر کوڑے برسائے، پتھر برسائے اور بم برسائے ہیں. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی بات سب کر رہے ہیں، لیکن جو LPG ہے جو سلنڈر گیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس پر آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ فی کلو 30 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً 70% جو LPG ہے وہ ملک میں پیدا ہوتی ہے، پھر اتنی مہنگائی کی وجہ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیوں اتنی مہنگی کر دی گئی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، ان لوگوں کے عیش اور عشرت کے لیے تو پیسہ چاہیے نا. ان لوگوں کے اولاد باہر ہے، ان لوگوں کے کاروبار باہر ہے. یہ صرف سیاست کے لیے یہاں آتے ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کی ہر بات یہ مان لیتے ہیں. اس لیے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا، پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا. چند دن پہلے 7 روپیہ بجلی فی یونٹ کی قیمت میں اضافہ کیا. اب ہم خود حیران ہیں کہ لوگ گاڑیاں اگر رکھتی بھی ہیں کیسے گھر سے نکالیں گے. اب موٹر سائیکل پہ بھی چلنا مشکل ہو گیا. اور اب گھوڑوں کا دور تو نہیں ہے، اونٹوں کا دور بھی نہیں ہے، گدھوں کا دور بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو یوز کر لیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو گھر جانا چاہیے. لیکن گھر جانے سے قبل انہوں نے عوام کے ساتھ جو مذاق، جو ظلم کیا محرم کے مہینے میں، یزید نے بھی اس مہینے میں ظلم کیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا تھا اور آخر زندگی ان سے چھین لی. انہوں نے بھی لوگوں کا پانی اور دانہ بند کرنے کے لیے آخری حربہ استعمال کیا. اسمبلی وقت سے پہلے جو تحلیل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انتخابات میں تو جانا ہے. پہلی صورت میں 60 دن ملنے تھے، اب 90 دن مل جائیں گے. اب جب 90 دن مل جائیں گے تو بہرحال الیکشن میں تو جانا ہے. ابھی سے کر باتیں ہو رہی کہ الیکشن میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، 90 دن سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نگراں سیٹ اپ طول پکڑ گیا، ایکسٹینڈ ہو گیا پنجاب میں KPK میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ریلیف دیا جاتا ہے عوام کو، عوام کا دل جیتا جاتا ہے عام الفاظ میں، تاکہ ووٹ مل سکے. اور اکثر لوگ بھی کہتے ہیں جی الیکشن سے پہلے دیکھیں نا سب کچھ اچھا کرنا شروع کر دیا گیا. تو ابھی جو پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، یعنی الیکشن کا موڈ نہیں ہے. سمجھ یہ آ رہی ہے کہ 90 دن میں بھی نہیں ہوں گے انتخابات. اصل میں یہ تو ڈاکٹر صاحبہ غلام لوگ ہیں نا، ان کو جس طرح حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں. اب ان کا یہی خیال ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ کوئی 1 سال چلے، 2 سال چلے اور ان نے جو مظالم کیا لوگ اس کو بھول جائیں. اور لوگوں کا حافظہ کمزور بھی ہوتا ہے. اسی سوچ کے تحت شاید یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت بن جائے اور 90 290 بن جائے اور 390 بن جائے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ 1 دن کے لیے الیکشن میں تاخیر کرنا یہ عوام کے ساتھ بھی انصافی ہے. آخر پاکستان کا ایک آئین تو ہے، تو آئین کی کس دفعے کے تحت آپ نگران سیٹ اپ کی مدت میں اضافہ کریں گے؟ اور پھر اتنے بڑے ملک کو ایک نگران کیسے چلائے گا اگر قومی اسمبلی نہ ہو، صوبائی اسمبلیاں نہ ہو؟ پھر ساری دنیا پھر ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی اگر وہ خود یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ آدمی منتخب آدمی نہیں ہے، اس کا جڑے نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر نگران سیٹ اپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرتی اور اپنے مدت میں اضافے کا کوئی سوچ لے کر کوئی حکومت آتی ہے تو یہ عوام کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین ہے، اس پر تمام صوبوں کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے. اگر اس آئین کا آپ نے خیال نہیں رکھنا ہے، اس کے مطابق ملک نہیں چلانا ہے، تو پھر آپ اس دہشت گرد سے کیا توقع رکھتے ہیں جو دہشت گردی کرتا ہے؟ چور سے کیا توقع رکھتے ہیں جو چوری کرتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والے اور کچھا کے جنگلات میں لوگوں کو اغوا کرنے والے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن وہ جنگلوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، ریگستانوں میں ہے، ویرانوں میں بیٹھا ہے، غاروں میں بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ بنگلوں میں اور دفاتر میں بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہیں. وہ بھی قانون اور آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ بھی قانون اور آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے. اچھا، یہ جو بڑی عجلت میں بڑی جلدی میں بل پاس ہو رہے ہیں سراج صاحب، اب جیسے کہ پنجاب میں 25 جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا 25 یونیورسٹیاں بنانے کا جو بل ہے وہ بھی پاس ہو گیا ہے. بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ صرف پنجاب میں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، باقی صوبوں میں ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے، آلریڈی پنجاب کے بارے میں ایک تاثر ہے باقی چھوٹے صوبوں میں، اور اس بل سے
اس تاثر کو اور تقویت ملی ہے کہ قبائلی علاقوں میں جہاں کے لوگ عرصے سے یونیورسٹیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی جائے، ہمیں پڑھنی دی جائے، ہمیں ماحول دی جائے، خصوصی طور پر بلوچستان میں جہاں تعلیم کی بے انتہا کمی، آپ سروے اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ کم شرح تعلیم ہو تو بلوچستان میں ہے، اس کے بعد قبائلی علاقوں میں. تو جہاں شرح تعلیم سب سے کم ہے وہاں تو اسکول اور کالج بھی نہیں ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کچھ کاروباری لوگوں کی خواہش پر آپ نے 25 یونیورسٹیاں بنائیں. آپ 25 کی بجائے 50 بھی بناتے، لیکن ان محروم اور مجبور اور کمزور علاقوں کو بھی ایڈریس کرتے جہاں تعلیم کی شرح بچوں میں خاص کر اور بچوں میں اس سے بھی بڑھ کر بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تاثر آلریڈی تھا اس کو تو زائل کرنے کی ضرورت تھی. ایسے کچھ کام کیے جاتے کہ وہ تاثر زائل ہوتا، لیکن اس طرح کا بل منظور ہو جانا. یعنی ڈاکٹر صاحب ان کو تو چاہیے تھا نا کہ ایجوکیشن میں ریفارمز لاتے. اس وقت یونیورسٹیوں کی جو صورت خاص کر نشے کے حوالے سے، آئس کے حوالے سے، اخلاقی انحطاط کے حوالے سے، تو لوگ اور خاص کر والدین اس کے بارے میں بہت پریشان ہیں. تو اس اسمبلی اجلاس میں تو ایجوکیشن کی جو سچویشن ہے، طلباء کی، طالبات کی، ہاسٹل کی، اساتذہ کی، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یہ میرے خیال میں کیا ہوا اس حکومت کو، گنگا بہرا اور اندھے لوگ ہیں کہ اس ایشو پر بات کرنے کی بجائے انہوں نے مزید 25 یونیورسٹیوں کو منظور کیا. لیکن آپ ایک یونیورسٹی کے اونر کو معلوم کریں، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بینیفیشری کون ہے. یہی مافیاز ہے، پہلا لینڈ مافیا تھا، پھر ڈرگ مافیا تھا، پھر آٹا مافیا تھا، اور اس طرح ایک نیا مافیا وجود میں آیا ہے جو یہ کاروبار کے طور پر ان چیزوں کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب، یہ آگے پنجاب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں جو حکومت بناتا ہے، پنجاب میں جس کا ووٹ بینک سٹرونگ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ. تو پنجاب میں کمپٹیشن آپ کن پارٹیوں میں زیادہ دیکھ رہے ہیں، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بھاری آپ کو کون نظر آتا ہے، یا سادہ سے کسی کو ملتی نظر آتی بھی ہے یا پھر نہیں آتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو اور ایک کمزور پارلیمنٹ، ایک کمزور حکومت ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے وہ حکومت بھی اچھی ہے جن کو عوام کا ووٹ دے کر، عوام کے سپورٹ سے کامیاب ہو جائے اور بن جائے. باقی اس وقت پنجاب میں اس وقت ان لوگوں کو پتہ چلے گا جب الیکشن کمپین ہوگی، مہم چلے گی. اس وقت تو یہ لوگ حکومت میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہے اور زمین نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن لوگوں میں ان لوگوں کے خلاف شدید نفرت ہے. گزشتہ 5 سالوں سے جو نظام چل رہا ہے، ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کا نظام ہے، ان کے کہنے پر قانون سازی کا نظام ہے، اور ملک میں کرپشن اور ایک VIP کلچر عروج پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے گزشتہ طویل عرصے سے ہمارے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے. اس ملک میں صرف مسلح دہشت گرد نہیں ہے، معاشی دہشت گردی بھی ہے اور سیاسی دہشت گردی بھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہمارا عام آدمی، غریب آدمی ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اسٹیٹس کو توڑے، اس لیے کہ نیب اس کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں، عدالت ان کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اور ادارہ ایسا نہیں ہے، سب ادارے ان کے سامنے بے بس ہے. اب ایک ادارہ باقی ہے، وہ عوام ہے، کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ایک حقیقی تبدیلی کے لیے جہاد کرے. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں ذرا میں سے جاننا چاہوں گی سراج صاحب، آخری 2 منٹ ہے. ووٹ کے حوالے سے عوام ڈیسائیڈ کرے گی، عوام کا ہی ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن شفافیت پہ ہر بار سوالات اٹھا دیے جاتے. کوئی انتخابات ایسے نہیں ہوتے جس کو شفاف کہا جائے. یہ سیاستدان ٹی وی پر آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی، تاریخی دھاندلی ہوگی. تو اس بار بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی؟ دیکھیے، دھاندلی کا آغاز تو ابھی سے انہوں نے کیا ہے. اب ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور آخری ہفتے میں انہوں نے بلینز پیسے اپنے MNAs کو دیے. وہ کب خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے ذریعے وہ پولنگ سٹیشن، پولنگ عملہ، لوگوں کو خریدنے کا یہی کاروبار کرتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے پہلے انہوں نے الیکشن کو متنازع تو بنایا. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو بلا لے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور سب کے مشورے سے ایک شفاف الیکشن کے لیے ایک نظام بنا لے، تاکہ الیکشن کے بعد جھگڑے نہ ہو. ایک حکومت کو خاموشی کے ساتھ سموتھلی
آگے بڑھنے کا اور قوم کو اس مشکل اور دلدل سے نکالنے کا موقع ملے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اس کا اخلاقی فرض بھی ہے, یہ اس کا آئینی فرض بھی ہے, اور الیکشن کمشنر تو اسی کا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا. اب امتحان ہے الیکشن کمیشن کا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سراج الحق صاحب کے وقت کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون اسکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.